बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बाखबर हलकों का ये कहना है कि अडयाला जेल के कैदी इमरान खान साहब को एक बार फिर ताज़ा तरीन नए NRO की पेशकश कर दी गई है और इस मरतबा ये पेशकश दो राबतों के नतीजे में सामने आई है। एक राबता कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के साथ अस्करी हलकों की जानिब से किया गया, उन्हें आगे किया गया और उन्हें कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करें और उन्हें एक बार फिर इमरान खान साहब के हवाले से NRO की पेशकश करें। ये ताज़ा तरीन NRO क्या है, इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। दूसरा राब्ता जाती उमरा में होने वाली मुलाकात की नतीजे में हुआ। इस मुलाकात के अंदर हैरान कुन तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की हर कोशिश हमें पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर रही है। जी हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जाती उमरा में हुई ये मुलाकात और शरीफ ख़ानदान की इस बैठक में एक बार फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ने इस मामले के ऊपर गौर किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर इन्हिसार जारी रखेगी तो उसकी मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के सख्त तरीन रद्द अमल के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सियासत से ख़ुद को दूर कर लेगी तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, तफसील से रोशनी डालते हैं। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन 9 दिसंबर, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक फ़ैसला ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया के ऊपर भी, रवायती मीडिया के ऊपर भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फ़ैसला किया है कि आज इमरान खान साहब की बहनों और वकला के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान को अडयाला जेल नहीं भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का क्रैक डाउन करने का मौका ना मिल सके। ये पॉलिसी क्यों सामने आई है, इसके क्या नताइज इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से हो सकते हैं, इसके ऊपर भी जनाब डालते हैं रोशनी। आगाज़ करते हैं मामले का इस ख़बर के साथ। आज पाकिस्तान के रवायती मीडिया में जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के हवाले से ये तासुर फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शायद इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत मुस्तहकम हो गई है या पाकिस्तान के अंदर करप्शन कम हो गई है। इसमें सिर्फ दो नुकात मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद मैं आपको दीगर मामलात की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। इस पर मैंने एक तफसीली रिपोर्ट भी आपके सामने रखनी है। जो दो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को नहीं बताई दी जा रही उसमें जनाब एक तो ये है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो चारों सूबे हैं, इन पर कितने % लोगों ने, वहाँ की आवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है। नून लीग की हुकूमत पर सबसे ज़्यादा 70% लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है। ये बात बिल्कुल नहीं बताई जा रही है। और दूसरी अहम तरीन इस रिपोर्ट के अंदर ख़बर ये है, तज्जिया ये है कि जनाब चारों सूबों के अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वत जो है वो सूबा सिंध के अंदर है और सबसे कम रिश्वत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। यानी सिंध के 46% अवाम का ये कहना है कि उन्हें रिश्वत देना पड़ती है, पंजाब में 39%, बलूचिस्तान में 31% और KPK में 20%। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सिंध या बलूचिस्तान कि जिन्हें पूरी हमायत हासिल है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है और बड़ी वो ख़ुद को सीनियर सियासी जमातें गर्दानती हैं, 46-39% लोग कहते हैं कि वहाँ रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। इसी तरह बलूचिस्तान में 31% लोग कहते हैं, हालांकि वहाँ पर कहा जाता है बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पर बराह रास्त फ़ौज मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है वो कई मामलात को वाज़े अंदाज में ख़ुद उनको टेक ऑन करती है। वहाँ पर भी 31% है। KPK के अंदर जिस सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उसकी तवज्जो नहीं है गवर्नेंस की तरफ, वहाँ पर सबसे कम अफराद 20% का ये ख्याल है कि उनसे रिश्वत ली जाती है। यानी
دگنے سے بھی زیادہ سندھ کے اندر، یہاں 20 وہاں 46، اور پنجاب میں تقریباً دگنے، یہاں 20 اور وہاں 39، اور اسی طرح سب سے کم لوگوں نے KPK کی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، سب سے زیادہ لوگوں نے پنجاب حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب یہ خبر آپ کو روایتی میڈیا کے اوپر نہیں ملے گی، وہاں پر ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کرپشن میں کمی ہو گئی ہے۔ اب جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خط کی جانب، جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک نئے NRO کی پیشکش ہے عمران خان صاحب کو۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ مسلسل DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس میں وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی بھی شامل ہیں، جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ بیانیہ، یہ پروپیگنڈا، سرکاری میڈیا کہہ لیں یا یہ پاکستان کا روایتی میڈیا کہہ لیں، اس پر بار بار پھیلا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جب تک مائنس نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، چاہے وہ طلال چودھری صاحب ہوں، چاہے جناب وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، چاہے نون لیگ کی پہلے درجے کی قیادت ہو، خواجہ آصف ہو، احسن اقبال ہوں، تمام کی جانب سے، اور اب تو پیپلز پارٹی بھی کود پڑی ہے، شرجیل میمن ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، دونوں کی جانب سے اسی قسم کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ٹویٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں تو 70 کی دہائی کے اندر سرکاری بسوں کو آگ لگانے سے لے کر ایک فوجی اہلکار کو قتل کرنے تک، جاوید ہاشمی ہوں، مولانا عبدالستار نیازی ہوں، ان پر حملہ کرنے سے لے کر کئی ایسے واقعات ہیں جو اخبارات کے اندر، کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اس 9 مئی سے بھی بڑے کئی واقعات کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں مختلف پلیٹ فارم پر۔ تو یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو خود کو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، جمہوری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، ان کا یہ معیار ہے، اور خود انہیں اپنی توجیہات بھی پیش کرنا پڑ رہی ہیں۔ اور ایک پروگرام کے اندر کل عقیل ملک صاحب یہ بات بیٹھ کے کر رہے تھے کہ ہم نے جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نواز شریف صاحب کو مائنس کر چکے ہیں اس لیے آپ کو اقتدار ملا ہے، تو موصوف کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم نے مائنس نہیں کیا، ہم تمام بڑے فیصلوں کے لیے ان سے جناب ان سے رائے لیتے ہیں، ان کی منظوری کے ساتھ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر کیونکہ چور ہے، اندازہ انہیں اس بات کا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نواز شریف مائنس ہو رہے ہیں پاکستانی سیاست سے، اس لیے وہ انہوں نے اس قسم کی بات کی۔ دوسری جانب پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر جتنے بھی گروپ ہوں، جتنا بھی تاثر پھیلانے کی کوشش کی جائے کہ علی ظفر کا ایک گروپ ہے یا گوہر صاحب کا کوئی اور گروپ ہے یا دیگر کسی کا اور گروپ ہے، تمام کے بیانات کم از کم عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں سوچیں بھی نہ آپ کے -1 فارمولہ لاگو ہوگا۔ -1 فارمولہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی صورت لاگو ہی نہیں ہو سکتا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کسی اور کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تو -1 کی بات بلا جواز ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں PTI مائنس عمران خان، ارے بھائی پوری کی پوری PTI تو آپ نے ختم کر دی، بلے کا نشان آپ نے اس سے لے لیا، اس وقت نام نہاد عہدیدار باقی ہیں، ان کو بھی اگر آپ ہٹا دیں، عمران خان یونیورسٹی کالج کے نئے طلبہ طالبات کو سامنے لے آئیں گے، اگلے دن وہ PTI ہوں گے۔ یعنی PTI صرف اور صرف عمران خان کا فیصلہ ہے، تو عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا کیا مقصد ہوا یا کیا مطالبہ ہوا، اس قسم کی چیزوں سے آپ نکل آئیں۔ یعنی بڑے واضح اور صاف انداز میں باتیں ہو رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ بانی PTI کبھی مائنس، انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا لیکن میڈیا کیونکہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، انہوں نے کہا جی جمہوریت کے بارے میں سوچیں، اچھا سوچیں، ہماری درخواست ہے شیڈول کے مطابق عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی سے ہماری ملاقاتیں کروائیں، اور گورنر راج کے کوئی اشارے نہ کریں، صوبے کے حالات خراب کریں گے آپ اگر جب صوبے میں گورنر راج آپ لگائیں گے، عمران خان صاحب کبھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ یعنی بڑا واضح اور صاف پیغام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، محمود خان اچکزئی بھی تھے اس کے اندر، دیگر لوگ بھی تھے، وہاں پر ایک طویل بحث ہوئی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج منگل کے دن عمران خان صاحب سے جو ملاقات کا دن ہے، کوئی ورکر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں یا وکلا کے ہمراہ نہیں جائے گا۔ ایک چانس وہ حکومت کو دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جناب امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ورکر جائیں، تو
پارلیمانی پارٹی نے یہ کہا کہ اس سے پہلے تو یہ تو گزشتہ 2-3 مرتبہ سے ہو رہا ہے کہ ورکرز کو ہم کال دے رہے ہیں یا ورکر وہاں پر جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر روکا جاتا ہے عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کے وکلاء کو اور اس پارٹی کی قیادت کو جن کے نام پہلے سے دیے گئے ہوتے ہیں، آج بھی نام بھجوائے گئے ہیں، اور اگر پرامن طریقے سے، اگر مناسب طریقے سے آئین اور قانون کے تحت عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو ہم وہاں پر سیاسی کارکنان کیوں لے کر جائیں گے؟ انہوں نے آج بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم آج یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ واضح کرنا چاہتے ہیں ہم کسی قسم کی امن و امان کی صورتحال وہاں پر خراب نہیں کرنا چاہتے، آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دیں۔ یعنی ایک چانس ان کی طرف سے دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی خواہش کے اوپر کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، نہیں تو آپشن تو ہمارے پاس پھر جمعرات کے دن کا بھی موجود ہے۔ آج اگر نہیں جاتے کارکنان تو جمعرات کے دن جو ہے وہ کارکنان جا سکتے ہیں۔ حکومت کا کم سے کم یہ جو بہانہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جناب لوگ چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گفتگو وہاں پر میڈیا سے یا ویلاگرز کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ بعد میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ جناب اپنا کوئی پیغام جاری کر سکیں گی۔ یہ دو باتیں اس وقت تک آئی ہیں سامنے۔ ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا بیک فٹ پر چلی گئی ہے اس معاملے کے اوپر، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے یا سمجھ بوجھ اور سیاسی سمجھداری سے کام لیتے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند نہ ہوں۔ بہرحال اس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ دوسری جانب سردار ایاز صادق صاحب کے، کیونکہ آج طلال چودھری نے بھی اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی اس قسم کا پیغام دیا تھا کہ اگر آج وہاں پر اسی طرح سے کیا گیا کہ وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آج بھی جمع کر لیے گئے جس سے امن و امان کی صورتحال کو خطرہ درپیش ہوا، تو وہاں پر دیگر قیدی بھی ہیں۔ حالانکہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب، اچھا اب تو یہ معاملہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس سیاسی کارکنان ہوں ہی نہ، اور اگر ہوں بھی تو جب ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو سیاسی کارکنان کو آپ کیوں لے کر جائیں گے؟ تو میاں صاحب ہوں یا مریم نواز یا دیگر لوگ، ان سے تو کبھی اس طرح کی پابندیاں ان سے ملاقاتوں پر لگی نہیں، اس لیے وہاں پر کیا سوال کہ وہ کارکنان لے کر جائیں۔ اور یہ جو بہانے بازی ہے کہ جناب وہاں پر دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے مسائل بن جاتے ہیں، دیگر قیدی بھی ہیں، تو آپ پرسکون انداز میں آئینی قانونی طریقے سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں، اور پھر آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ اڈیالہ کے باہر تماشا ہوتا ہے یا دوسرے قیدیوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں، اور پھر اس قسم کی دھمکی دینا کہ عمران خان صاحب کو کسی اور جگہ پر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی خبریں فیصل واؤڈا کی جانب سے بھی پھیلائی جاتی ہیں، طلال چودھری صاحب نے بھی یہ کہا، اور چند دنوں سے اس قسم کا ذکر سہیل وڑائچ کے کالموں کے اندر بھی آ رہا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی بھی یہ بات کر چکے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو کسی اور جگہ پر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وہ جگہ جو ہے وہ صوبہ جو ہے وہ اسلام آباد، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی حدود سے ہٹ کے کسی اور صوبے کے اندر، پنجاب یا سندھ یا بلوچستان کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، پریشر بڑھایا جائے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ایک ٹویٹ اتنا بڑا خطرہ کیوں بن جایا کرتا ہے؟ یہ وہ خوف ہے جس پر ملکی میڈیا اگر کھل کر بات نہ بھی کرے، بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر کھل کر بات کر رہا ہے کہ جناب آپ نے عدالتیں قبضے میں لے لیں، آپ نے پورے کی پوری پارلیمان قبضے میں لے لی، آپ نے ایسے عہدے حاصل کر لیے کہ جو اب 2027 یا 2028 29 تک نہیں 2030 تک ہیں، تین عہدے آپ حاصل کر چکے، اور وہ تمام تر معاملات خود اپنے اندر تقسیم کر چکے۔ اس کے باوجود آپ کو صرف اور صرف ایک ٹویٹ کا خوف ہے کہ ایک ملاقات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور آپ کا یہ پورے کا پورا جو نظام ہے، ہائبرڈ نظام، وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر اپنے ٹویٹ کے ذریعے فائنل کال، آخری کال دے دی، پاکستانی عوام کو انقلاب کا اعلان کر دیا، تو آپ کے لیے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ایک بار پھر جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جناب ہم عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرا دیں گے یا جیل سے کسی اور جگہ بھجوا دیں گے، ایسے موقع کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ ایک آفر سردار ایاز صادق صاحب کے ذریعے آئی ہے سامنے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم دعوت دیتے ہیں، خط انہوں نے لکھا ہے
عامر ڈوگر صاحب کو۔ عامر ڈوگر صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ خط جناب ہم تک پہنچا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اسپیکر ایاز صادق نے حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی ایک بار پھر مذاکرات کرنے کا کہا ہے، اور مشورہ دیتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش کر دی ہے، اور کہا ہے جناب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کر لیں۔ اور میں نے عامر ڈوگر کو خط لکھا ہے، اور آپ لوگ مشورہ کر لیں، سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو ہی عدالتی فیصلہ آئے گا، کیونکہ وہ معاملہ بھی زیر التوا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے۔ جس پر عامر ڈوگر نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ان حالات میں ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب اور دیگر قیدی جو ہیں ان کی رہائی ممکن ہو گیا۔ آج ملاقات سے 24 گھنٹے پہلے ایک نیا رابطہ عمران خان صاحب کے ساتھ کر کے ایک بار پھر انہیں NRO کی پیشکش کی گئی ہے، جس میں ایک بار پھر اسی نقطے کو سامنے رکھا گیا ہے کہ آپ اداروں کے اوپر تنقید نہ کریں، کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کریں، آپ کے لیے سیاسی راستہ کوئی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن اہم اس لیے بھی ہے کہ اگر ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب کی بہنوں کی، تو عمران خان صاحب کے بیان کی صورت ایک بڑا سرپرائز جو ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے وہ سامنے آئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔